नमस्ते आदाब। आज मैं पढ़ने वाली हूँ एक अफ़साना जिसका नाम है दो भीगे हुए लोग, और इसको लिखा है इकबाल मजीद जी ने। चलिए शुरू करते हैं। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। गिर्द आलूद ज़मीन पर इंतहाई मोटी मोटी बूंदें इतनी तेज़ी से यलगार करने लगीं कि लोगों को जिस्म पर उनकी चोटों का एहसास होने लगा था। किसी को तवक्का ना थी कि बारिश होगी, ना तो मौसम ही था और ना ऐसे आसार। खिलाफ तवक्का कोई बड़ी तब्दीली हमें सबसे पहले चौंकाती है और फिर हमारे मामूल में खलल पैदा कर देती है। देखते ही देखते बारिश ने सड़कों और चौराहों का सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया था। लोग घरों से ना तो बरसातियाँ लेकर निकले और ना छाते। अपने अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। मैं इन लोगों में से हूँ जिनके यहाँ किसी चीज़ में इस्तेहकाम नहीं। तड़ातड़ बूंदें गिरने पर मैं भी सटपटा गया। फौरी तौर पर मैंने भी वही फ़ैसला किया जो उस वक्त आम तौर पर दूसरे लोगों ने किया था। मैं उस वक्त सड़क पर चल रहा था। जैसे ही बारिश शुरू हुई मैंने भी भागकर सबसे पहली छत के नीचे पनाह ली। अभी मैं छत के नीचे पहुंचकर अपनी जगह पर संभल भी न पाया था कि गिरता पड़ता एक और आदमी मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को एक बार देखा, फिर दोनों अपनी अपनी सांसों पर काबू पाने में लग गए। मैंने रूमाल से अपना चेहरा पोंछा, ख़मीज़ और पतलून पर एक नज़र डाली और सड़क की तरफ देखने लगा। भला बताइए, कौन कह सकता था कि बारिश होने लगेगी? मेरे करीब खड़े हुए आदमी ने सिलसिला शुरू किया। मैं इस वक्त ख़त्ते किसी राह रस्म को बढ़ाने के मूड में नहीं था। जवाब में खड़ा रहा और सिलसिला मुनक़ता हो गया। ख़याल था कि बेमौसम का छींटा है, दो चार पल में किसी पल निकल जाएंगे। लेकिन एक बार आसमान पर जो नज़र पड़ी तो समझ में आया कि इतने बादल इस कदर आसपास छुपे हुए थे और हम में से किसी को उनकी खबर तक ना हुई। देखते देखते मूसलाधार पानी गिरने लगा। घटाएं चारों तरफ फैल गई। सामने जिस सड़क पर हुजूम था एक पुरनाले की तरह बहने लगी थी। मैं अभी पहलू बदलकर इन हालात का जायज़ा ले ही रहा था कि सर और कंधों पर ठंडी ठंडी कुछ बूंदों के गिरने से चौंक पड़ा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हमारे सरों के ऊपर आसमान की बजाय छत थी। शायद मेरे करीब खड़े हुए आदमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बारगी हम दोनों ने दूसरी बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ हमारी निगाहें ऊपर उठ गईं। हम जिस पनाह में खड़े थे वो एक पुराना साइबान था जो किसी पुराने मकान के सदर दरवाजे के सामने निकला हुआ था और जिसकी लंबाई मुश्किल से 5 फुट और चौड़ाई 2 गज़ रही होगी। हमारी पुश्त पर सदर दरवाज़ा था जिसमें ताला लगा हुआ था। साइबान की छत पुरानी वज़े की थी जिसकी बोसीदा धुनियाँ नीचे को झुक पड़ी थी और इन पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। धीरे धीरे ये बूंदें मोटी होती जाती और जब अपना वज़न साध न पाती तो पके हुए आम की तरह पट से गिर पड़ती। यकबारगी हवा ने बड़ी बेरहमी के साथ हमारी सिमत रुख किया और एक बहुत ही दबेस सा छींटा हम दोनों को घुटनों तक भिगोता चला गया। मैं तलमला कर पीछे हटा और मेरे करीब खड़ा हुआ आदमी तो जैसे उछल पड़ा। हालांकि पीछे अब गुंजाइश ना थी, लेकिन वो आदमी कुछ इस तरह की कोशिश कर रहा था जैसे दरवाजे की दीवार उसकी मज़ाहमत पर खदरे पीछे हट जाने को तैयार हो जाएगी। हवा का झोंका आया और चला भी गया, लेकिन साइबान की दरारों और धनियों से बूंदों का सिलसिला तेज़ तर हो चुका था। मेरा साथी अब बार बार पहलू बदल रहा था और अपने आप में सिकुड़ता जा रहा था। मैंने सामने खुली हुई सड़क पर नज़र डाली। कभी कभी कोई मोटर तमाम शीशे चढ़ाए छपाछप करती गुजर जाती। इक्का दुक्का साइकिल सवार दांतों पर दांत जमाए सारे जिस्म से शराबोर पैडल पर ज़ोर मारते दिखाई देते।
ان سائیکل سواروں نے بارش کو جس نقطۂ نظر سے دیکھا تھا وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اکتا کر اپنی ساتھی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک کرتا اور پاجامہ پہنے تھا۔ کرتے کے مونڈھے پوری طرح بھیگ گئے تھے۔ چھت سے گرنے والی بوندوں نے ان کے سر، پیٹھ اور باہوں کو اچھی طرح بھگو دیا تھا۔ اس کے پاجامے کے دونوں مہریاں گھٹنوں تک بوچھار کی چوٹ سے پہلے ہی زخمی ہو چکی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے کہ ہم دونوں ایک ہی حمام میں تھے۔ اپنا یہ انجام دیکھ کر میں جھنجھلا اٹھا۔ بھائی یہ بارش تو اب رکنے کی نہیں، میں نے پہلو بدل کر کہا اور اپنے ساتھی کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس سے اپنی پچھلی برتی ہوئی بے رخی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، بادل گھر گئے ہیں اور یہ بھی جگہ کچھ محفوظ نہیں دکھائی دیتی۔ یہ کہہ کر میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی دیکھا اور پھر ایک بار ہم دونوں کی نظریں ملیں۔ دراصل اب میں اکتانے لگا تھا۔ میرا جی چاہنے لگا تھا کہ وہاں سے نکل بھاگوں۔ مجھے سڑک پر اکا دکا لوگ اس پانی میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی میں الجھ ہی رہا تھا کہ میرے سر پر پھر کچھ بوندیں گریں۔ میں نے جلدی سے پہلو بدلا، لیکن ساری چھت ہی شاید ٹپک رہی تھی۔ جس طرف بھی میں سکرتا بوندیں میرے تعاقب میں لگی رہتی۔ یہی حال اس اجنبی کا بھی تھا۔ وہ بھی بہت تیزی سے اس مختصر سی جگہ میں کئی بار اپنی پوزیشن بدل چکا تھا۔ جھنجھلا کر اس سے میں مخاطب ہوا۔ آئیے ہم لوگ نکل نہ چلیں؟ جواب میں اس نے میری طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرایا اور پھر ایک کونے میں سکڑ گیا۔ شاید اسے میری بات اس حد تک مضحکہ خیز لگی تھی کہ اس نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ لیکن میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اب شاید گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ چھت سے مسلسل ٹپکنے والی بوندیں تیروں کی طرح میرے جسم کو چھید رہی تھیں۔ میرے تلووں کے نیچے زمین اب کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی اور آس پاس کے ننھے منھے گڑھوں میں پانی اتنا آنے لگا تھا کہ جتنا لاڈلے اور ضدی بچے پیالوں کی تہوں میں دودھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ساتھی کی طرف قدرے غور سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر اس اکتاہٹ اور بیزاری کا کہیں نام و نشان نہ تھا جو میں محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے انتہائی کینہ توز نظروں سے اس کے ارادوں کو بڑی ہوشیاری سے ٹٹولنا شروع کیا کہ شاید اس نے سڑی گلی چھت کے نیچے کھڑے رہنے کے سلسلے میں اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ وہ ڈھیٹ بنا جمع کھڑا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس بار قدرے ترش روئی سے مخاطب ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں کھڑے رہنے سے آپ اپنے کو بھیگنے سے بچا لیں گے؟ مشکل ہی نظر آتا ہے، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بارش اگلے 10-5 منٹ میں رک سکے گی؟ آثار تو ایسے نہیں ہیں، اس نے پھر الفاظ چبا چبا کر جواب دیا۔ تو پھر یہاں جھک مارنے سے فائدہ؟ جب بھیگنا ہی ہے تو پھر اتنے بے بسی کے ساتھ کیوں بھیگیں؟ اور تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے تھم ہی جائے، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا اور اپنے بھیگے ہوئے قمیص کے دامن سے جو اب بدن پر کھال کی طرح چپکا ہوا تھا چہرہ پونچھنے لگا۔ میں نے اپنی اندرونی گھٹن دور کرنے کے لیے ایک لمبی سانس لی اور سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ بارش میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اسی تیزی اور تندہی کے ساتھ پانی ہر طرف ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہا تھا۔ میں نے بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے دائیں بائیں ایک بار پھر نظر دوڑائی۔ دور تک کوئی بھی ایسا مقام نظر نہیں آیا جہاں بھاگ کر پناہ لی جا سکتی۔ کچھ دور پر ایک پیٹرول پمپ ضرور دکھائی دے رہا تھا اور اس کے بعد ایک رہائشی عمارت کے کمپاؤنڈ کی چار دیواری تھی جو کچھ دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس مکان سے واقف تھا۔ اس میں ایک لیڈی ڈاکٹر رہتی تھی جس کے پھاٹک پر اس کی نیم پلیٹ سے بھی بڑے ایک بورڈ پر موٹے موٹے حرف میں لکھا تھا، کتوں سے ہوشیار۔ ابھی میں اپنے دائیں بائیں جھانک تانک میں لگا ہوا تھا کہ ایک کتے نے ہماری چھت کے نیچے آ کر اپنے کان پٹ پٹائے۔ ہم دونوں نے بیک وقت اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ دیکھیے، اس طرح کھڑے رہنا حماقت ہے۔ اس درمیان میں نے اسے پھر مخاطب کیا۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ اپنے کندھے ڈالتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ یہاں سے نکل چلیں۔ مگر بارش بہت تیز ہے۔ تو کیا ہوا؟ مجھے غصہ آ گیا۔
ہم لوگ ویسے بھی سر سے پیر تک بھیگ چکے ہیں، آپ کو اب بھی یہ خوش فہمی ہے کہ اس چھت کے نیچے آپ محفوظ ہیں؟ لیکن پھر بھی، یہ کہہ کر وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ خیر صاحب، میں تو اب یہاں 1 منٹ نہ رکوں گا، میں تو چلتا ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی، یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اور سکیڑ لیا۔ اس کے اس جواب پر میں دل ہی دل میں اور جذبز ہو گیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے۔ سفر کا ارادہ، یک بارگی بارش میں پھنس جانا، ایک ایسی چھت کے نیچے سر چھپانا جس کی رگ رگ چھدی ہوئی تھی، اور پھر ایک ہی کیفیت میں لگاتار دونوں کا بھیگنا۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ ایسے حالات میں ہم دونوں کی سوچ بھی کم و بیش مشترک ہوگی، لیکن وہ ایسی حماقت آمیز حرکتیں کر رہا تھا جن کا کوئی جواز میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سینہ تان کر اپنا ایک پیر زمین سے اوپر اٹھایا اور اپنے بھیگے ہوئے پتلون کی مہریوں کو لپیٹ کر اوپر چڑھانے لگا۔ مجھے الجھن تھی، غصہ تھا، اپنے اندازے غلط ہوتے دیکھ کر ایک طرح کی جھنجھلاہٹ تھی۔ ہم دونوں کی سوچ میں بڑا فرق تھا، ہمارے راستے الگ الگ تھے، ہمارے نفع نقصان کے پیمانے بھی میل نہیں کھاتے تھے۔ وہ ٹپکتی ہوئی چھت سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیگنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم شرابور ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہ چھت اس کا پیچھا نہ چھوڑتی، اس کو بھگوتی رہتی۔ سستا سستا کر بوندیں گرتی رہتی، بالوں پر گر کر گدی سے ہوتی ہوئی پیٹھ پر رینگتی ہوئی ایڑی کے آخری سرے تک پہنچ جاتی۔ بھیگنے کا یہ عمل آہستہ اور سست رفتاری کے ساتھ تھا، لیکن وہ اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا کہ اس کے انجام سے واقف نہ ہو۔ پھر کیوں وہ اس چھت سے چمٹا ہوا تھا؟ اس نے قناعت کر لی تھی، جو کچھ پہلی کوشش میں ہاتھ آ گیا بس اسی کو بہت جانا تھا۔ کاہل، کوڑھ مغز، پست ہمت اور مردہ۔ میں نے زمین پر تھوکا اور والہانہ انداز میں دھڑ دھڑاتے ہوئے پانی میں سینہ تان کر نکل کھڑا ہوا۔ میں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہوا کے تیز جھونکے اور بوچھاروں کے تیز تماچوں نے میرا استقبال کیا۔ کاپش، ایکسپلوریشن، تلاش، یہی زندگی ہے۔ میں نئی پیڑھی کا آدمی ہوں، میری سوچ میں بڑا فرق ہے۔ چھت دھیرے دھیرے اب بھی ٹپک رہی ہے، دھیرے دھیرے بھیگنا اور بھیگے ہوئے بدن پر دھیرے دھیرے ہوا لگتے رہنا تو اور بھی نقصان دہ ہے۔ اسے ضرور ٹھنڈک لگ جائے گی۔ مجبوری ہے، ہم سب اپنی اپنی پسند کی موت مرنا قبول کرتے ہیں، ہمارے اپنے اپنے سلیکشن ہیں۔ ہر آدمی کینسر سے مرنا پسند نہیں کرتا، جس طرح ہر آدمی ریل سے کٹ کر مرنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اسے ٹھنڈک لگ گئی اور ڈبل نیمونیا ہو گیا اور وہ مر گیا تو سب کیا کہیں گے؟ بے وقوف، ایک ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے سارا دن کھڑا رہا، اس امید پر کہ شاید بارش تھم جائے۔ کامچور، بدقسال اور ناکارہ روحوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، یہ اتنا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ ہم کس طرح مرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے، ایک اچھا موضوع ہے۔ کافی ہاؤس جا کر پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تھیرولن کی قمیص پتلون ہے، 5 منٹ میں سوکھ جائیں گی۔ تب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو میرے ساتھی ہیں، وہ کس لیے مرنا پسند کریں گے، کس طرح یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن کس مقصد کے لیے موت انہیں قبول ہوگی۔ کیا ایک ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے ڈبل نیمونیا کا شکار ہو کر مرنا ایک عظیم مقصد ہے؟ میں جانتا ہوں وہ لوگ میری بات سنیں گے، مجھ سے کہیں گے کہ تم 1960 کے بعد چیتنا بول رہی ہے، مجھ سے کہیں گے کہ تم میں 1960 کے بعد کی چیتنا بول رہی ہے۔ تب میں ان سے کہوں گا کہ ہاں تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، یہی بڑا فرق ہے، سوچ کا فرق۔ اور پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ اب بھی ایک آدمی اس چھت کے نیچے کھڑا ہے جو کھلے آسمان کی بارش کے نیچے بھیگنا پسند نہیں کرتا، لیکن بھیگ رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ نہیں آیا، لیکن میں کھلے آسمان کے نیچے بھیگتا ہوا آیا ہوں۔ پوری بارش اوپر سے گزر گئی ہے، میں نے پوری بارش کو اپنے بدن پر جھیلا ہے، تب کافی ہاؤس کی آرام دہ کرسی اور مضبوط چھت کے نیچے پہنچا ہوں۔ میں نے ایکسپلور کیا ہے، اسرٹ کیا ہے، تلاش کے لیے بوچھاروں کے تماچے کھائے ہیں۔ مجھے پانی سے ڈر نہیں تھا، لگاؤ تھا۔ لگاؤ، وہ لوگ اس لفظ پر ضرور چونکیں گے۔
بوچھاروں کی موٹی موٹی یلغار نے میرے اندر حیرت جگائی تھی، جستجو کے لیے اکسایا تھا۔ حیرت اور جستجو، وہ لوگ ان لفظوں کو بھی سنبھال کر رکھیں گے، تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ میرے اندر پوری قوت کے ساتھ یہ عقیدہ موجود تھا کہ اس بارش سے پیار کر کے، اس کے ساتھ بہہ کر میں ضرور ایک نئی جہت اور بہتر صورتحال تک پہنچوں گا۔ عقیدہ، وہ اس لفظ کو بھی جلدی سے اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور پھر وہ اس بھیگتے ہوئے آدمی کی طرف سے لاپرواہ ہو کر مجھ سے چھینے ہوئے چاروں لفظوں کو کنجوس کی طرح دھیرے دھیرے نکالیں گے۔ لگاؤ، حیرت و جستجو اور عقیدہ۔ پھر ان سب کی آنکھیں طوطے کی طرح ہو جائیں گی اور وہ دھیمے دھیمے لہجے میں مجھے بتائیں گے کہ رگ وید کے انسان کے پاس یہ 4 عظیم چیزیں موجود تھیں: لگاؤ، حیرت و جستجو اور عقیدہ۔ ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا، اور یہی ساری الجھن ہے۔ ہم لوگ وید نہیں لکھ سکتے، کوئی وید نہیں لکھ سکتے، لیکن تم اس بھیگے ہوئے آدمی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن بارش، سڑک پر چلتے چلتے ایک بارگی مجھے احساس ہوا جیسے پانی برسنا تھم گیا ہو۔ ذہن کا سارا تناؤ جیسے ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل تیزی سے بھاگ رہے تھے اور بوندیں گرنا نہ جانے کب بند ہو گئی تھیں۔ کافی ہاؤس ابھی دور تھا۔ بھیگی ہوئی لمبی سڑک پر میرے ٹخنے اپنے آپ لڑھکتے چلے جا رہے تھے۔ میری قمیض اور پتلون دونوں کھال سے چپکی ہوئی تھی۔ اندر کے بنیان کے کٹاؤ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میری جیب میں 4 مینار کی ڈبیا میں صرف ایک سگریٹ تھی۔ ڈبیا نکال کر میں نے سڑک کے دونوں طرف دیکھا۔ کچھ قدم آگے سڑک کے ایک کنارے چائے کی ایک دکان دکھائی پڑی، جس کی بھٹی کے کوئلے پانی کی بوچھاڑ پا کر اور سرخ ہو گئے تھے۔ ہوا اب بہت ٹھنڈی تھی۔ سرخ سرخ انگاروں والی بھٹی کے پاس کھڑے ہو کر میں نے ڈبیا سے سگریٹ نکالی، جو پوری بھیگ چکی تھی۔ سگریٹ ہونٹوں سے لگا کر میں بھٹی کے قریب کھڑا ہو کر اپنے آپ کو نچوڑنے لگا۔ ماچس لے کر سگریٹ جلائی اور 2-4 کش لیے ہی تھے کہ سگریٹ کا کاغذ اپنے آپ ہی کھلتا چلا گیا اور ہونٹوں پر تمباکو کے بہت سے ریشے چپک گئے۔ سگریٹ تھوک کر میں نے چائے والے سے 1 کپ چائے مانگی اور بھٹی سے اپنے آپ کو سکھانے لگا۔ پانی تھمتے ہی سڑک پھر سے چل نکلی تھی۔ تو صاحب اب کپڑے سکھائے جا رہے ہیں، کوئی میرے پاس سے گزرتے ہوئے بولا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہی اجنبی ہنستا ہوا چائے خانے میں داخل ہو رہا تھا۔ آئیے چائے پئیں۔ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مجھ سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں قریب ہی بیٹھ گیا۔ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی۔ میرے کپڑے کی نمی اب قدرے کم رہ گئی تھی۔ آپ نے جلدی کی، 10 منٹ بعد بارش تھم ہی گئی، اس نے اپنی قمیض کا دامن نچوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی طرف بے دلی سے دیکھا اور بڑبڑایا، اور اگر نہ تھمتی؟ مجبوری تھی۔ مجھے اس کے اس جواب پر افسوس ہوا۔ قیمتی لفظوں کا بے محل استعمال اتنا ہی افسوسناک ہوتا ہے جتنا ایک شکاری کے لیے شیر کی گولی سے چڑیا کا شکار کرنا۔ آپ ایک معمولی آدمی ہیں، میں نے اسے جواب دیا۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نے ایک سوالیہ نشان بنایا۔ کیسے؟ جیسے کہ اور سب معمولی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ میری بات پر قطعی دکھی نہ ہوا، صرف ہنس دیا اور جب چائے آئی تو اپنی پیالی میں مزے سے چمچہ چلانے لگا۔ میں یہ بات سنجیدگی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یا آپ جیسے لوگ خود اپنی جگہ پر ایک مجبوری ہیں۔ وہ پھر غمگین نہیں ہوا، بلکہ میری بات پر ہنس دیا اور سیدھا میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو شاید آپ اس پر ناراض ہیں۔ بے تکی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب مجھے غصہ آ گیا۔ آپ میرا ساتھ کیا دیتے؟ کوئی میں نیپولین تھا جو واٹرلو کو فتح کرنے جا رہا تھا اور مجھے ساتھی درکار تھے؟ میں نے تو ایک سیدھی سادھی بات کہی تھی۔ کون سی بات؟ یہی کہ بھیگنا تو یوں بھی ہے، آئیے نکل چلیں۔ میں پوچھتا ہوں، آپ بھیگنے سے بچ گئے؟ جواب میں اس نے میری قمیض کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ کپڑا شاید پولیسٹر فیبرک کہلاتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن بھیگتا یہ بھی ہے، میں نے طنز کیا۔ پتلون بھی اسی کپڑے کا ہے شاید؟ اس نے میری پتلون کو نظروں سے ٹٹولا۔ جی ہاں، آپ کی قمیض میں جیب تو ہے نہیں؟
جی نہیں، جواب پا کر چپ ہو گیا۔ چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اس بار ذرا اونچی آواز میں کہنے لگا، ویسے مجھے اس بات کے پوچھنے کا کوئی حق نہیں، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتائیں کہ کپڑوں کے علاوہ آپ کے ساتھ اس وقت کیا اور کوئی چیز ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے بات کی وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی پتلون کی جیبوں میں اس وقت کون کون سی چیزیں ہیں؟ میرا مطلب ہے جیسے روپیہ، پیسہ یا کچھ ریزگاری پڑی ہے؟ کوئی نوٹ؟ نہیں ہے۔ کوئی تصویر؟ ایسی تصویر جسے آپ رکھنا چاہتے تو آپ کو بہت عزیز ہو؟ نہیں ہے۔ کوئی ایسا کاغذ یا کوئی سودا جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہو، یا کم سے کم جس کی حفاظت آپ کے لیے بہت ضروری ہو؟ نہیں ہے۔ کوئی ایسی دوا، میرا مطلب ہے گولیاں یا کیپسول، جو قیمتی خواہ نہ ہوں لیکن اس لیے اہم ہوں کہ انہیں ایسے بیمار کو دیا جاتا ہے جو اسے اگر جلد مل جائے تو وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی تعویذ کہ جس پر آپ کو بھروسہ ہو کہ جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا فتح و کامرانی آپ سے منہ نہ موڑے گی؟ یہ سب کیا بکواس ہے؟ یعنی نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک پتلون، قمیض، ایک جوڑا جوتا اور کچھ ریزگاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس وقت؟ نہیں۔ میری قمیض سے پہلے آپ کی قمیض سوکھے گی کیونکہ پولی ایسٹر فیبرک کی ہے؟ جی ہاں۔ اسی طرح سے میری پتلون سے پہلے آپ کی پتلون سوکھے گی، ٹھیک؟ ٹھیک۔ تو پھر؟ وہ مسکرایا۔ تو پھر کیا؟ آپ کے پاس جوتے، قمیص، پتلون اور ریزگاری کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، لیکن میرے پاس ہے۔ آپ کے لیے اگر جوتے اور قمیص، پتلون اور ریزگاری بھی بھیگ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جوتے اور قمیص اور پتلون کے بھیگ جانے پر بھی اس چیز کو بھیگنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ کس چیز کو؟ میں نے طیش میں آ کر چیخ پڑا۔ وہی جو میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں۔ آخر کیا ہے آپ کے پاس؟ وکیلوں کی طرح پھانسنے کی کوشش مت کیجیے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ دنیا میں کچھ ضروری نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ آرام سے چائے والے کو پیسے دیے اور باہر نکل کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب آپ کی جیب میں ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کی حفاظت آپ کرنا چاہیں تو باہر بھیگنے کے بجائے چھت کے نیچے بھیگنا پسند کریں گے، اور اس وقت وہ آپ کی مجبوری ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ میرے جسم پر پولی ایسٹر فیبرک پورا سوکھ چکا تھا۔ بس یہیں پر کہانی ختم ہوتی ہے۔ سننے کے لیے شکریہ۔